अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर शुजात अली क़ादरी हूँ और आप देख रहे हैं मिल्ली डायलॉग। हमारे साथ हस्ब मामूल आज फिर मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही साहब क़िबला मद्दज़िल्लहु आलही मौज़ूए गुफ्तगू हैं हमारे साथ। मुफ्ती साहब क़िबला का हम खैर मक़दम करते हैं मिल्ली डायलॉग की जानिब से और तमाम सामीन की बहुत जानिब से। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मुफ्ती जज़ाक। साहब, आज जिस मौजू पर हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, जिस पर हम आपसे डिटेल में उस पर जानना चाहेंगे, वो बहुत ही हसास मौजू टॉपिक है और बड़ा रिलेवेंट है, हर दौर में रिलेवेंट रहा है, ख़ासकर जब से मुल्क की सरहदें बनी और एक नेशन स्टेट का कंसेप्ट आया, उसके बाद इस मौजू की इफ़ादियत बढ़ जाती है 2 वजह से। एक वजह तो ये कि बहुत सारी तंज़ीमें और बहुत सारे नज़रियात जो हैं इस्लाम के अंदर, उन लोगों ने और इस्लाम के बाहर भी जो राइट विंग आइडियोलॉजी है, उसने भी इन सब का गलत इस्तेमाल किया, गलत इंटरप्रेट करके 2 चीज़ें हुई। इस्लाम के मानने वालों ने इसका गलत इंटरप्रेट करके उन्होंने एक नई रविश अख्तियार की मज़हब में और वो तशद्दुद की तरफ गए, तशद्दुद का रास्ता अख्तियार किया। इसके बरक्स जो इस्लाम के अगेंस्ट आइडियोलॉजी पे जो काम करने वाले हैं, जिनको कहीं राइट विंग कहते हैं, अलग-अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन अक्सर उनके उनके बारे में राइट विंग आइडियोलॉजी कही जाती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी इसका गलत इस्तेमाल करके इस्लामोफ़ोबिया को बढ़ावा दिया। हम जानना चाहते हैं कि आप इस पर एक बैलेंस तरीके से जो इस्लामिक दृष्टिकोण है, उसको समझाएँ हमारे सामईन को, नाज़रीन को। मौज़ू ये है कि जो दारुल हरब, दारुल अमन, दारुल इस्लाम, ये 3 कांसेप्ट हैं इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में, जिसको कहा जाता है जब से कौमी रियासतें वजूद में आईं, यानी मुल्क बने, उनकी ज्योग्राफ़ी बनी, हुदूद तय हुए सरहदों के, उसके बाद जो है कुछ मुल्क सेकुलर हुए, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे हिंदुस्तान है। कुछ मुल्क अपने आप को अभी भी किंगडम की तरीके से चला रहे हैं जैसे सऊदी अरबिया है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने आप को मज़हब के नाम पर बने हैं, जैसा पाकिस्तान है और इसराइल है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये 3 जो टर्मिनोलॉजी हैं, दारुल अमन, दारुल हरब, दारुल इस्लाम, इनका डेफ़िनेशन क्या है? उस पे आप रोशनी डालिए और किन हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, यानी किन तारीख़ी पस-ए-मंज़र में हमारे फ़ुक़हा ने इन टर्मिनोलॉजी को, इनकी डेफ़िनेशन बयान की, उस पर भी मज़ीद रोशनी डालने की कोशिश करिए। जी, हामिदा मुसल्लिया मुसल्लिमा। बहुत अच्छा मौजू और बहुत ही सेंसिटिव मौजू है ये, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि इस्लामी नुक्ता नज़र से जो ममलकतें हैं, रियासतें हैं, उनकी 2 हैसियतें हुआ करती हैं। कुछ रियासतों की हैसियत दारुल इस्लाम की हुआ करती है और कुछ रियासतों की हैसियत दारुल हर्ब की हुआ करती है। और ये जो भी हैसियतें हैं, ये जो भी इस्तिलाहात हैं, ये फ़ुक़हाए इस्लाम ने अपने ज़मानों के मुताबिक, जब यूँ कह लीजिए कि इस्लामिक मसाइल का एक्सप्लेनेशन हुआ और उन मसाइल को पेश करने के तरीके हुए और कुछ-कुछ मसाइल में ज़रूरी हुआ कि ममलकतों से उनका सर-ए-रिश्ता जोड़कर पेश किया जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं हुदूद जारी करनी है, यानी इस्लामी सज़ाएँ देनी हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका ताल्लुक ममलकतों से हुआ करता है। इसी तरह से निज़ाम अदल है, तो इसका ताल्लुक भी ममलकतों से हुआ करता है। इसी तरह से कुछ मसाइल वो हैं जिनका फ़ैसला बादशाह इस्लाम या काज़ी इस्लाम कर सकता है। तो इस तरह से कुछ मौके पर ज़रूरत पेश आई कि रियासत की हैसियत क्या है? और जिस तरह से बहुत सारी हैसियतें इस्लाम ने तय की हैं, वैसे रियासत की हैसियतें भी तय की हैं। तो बुनियादी तौर पर फिर रियासतें 2 हिस्सों में डिवाइड हुईं। कुछ रियासतें वो हुईं जो इस्लामी टर्मिनोलॉजी में दारुल इस्लाम करार पाईं और कुछ रियासतें वो हुईं जो दारुल हर्ब करार पाईं। यही 2 बुनियादी इस्तिलाहात हैं। अब उसके बाद में हमारे आज के ज़माने में कुछ और इस्तिलाहात भी वजूद में आई हैं, जिनमें कुछ में तकल्लुफ़ है, कुछ में नहीं है। जैसे दारुल अमन है, दारुल अहद है या दारुस्सुलह है, वग़ैरह-वग़ैरह। कुछ लोग दारुद दावा भी कहते हैं। तो यूँ कह लीजिए कि ये तो हमारी अपनी ताबीरात हैं।
فقہ اسلام کے یہاں یا بنیادی اسلامی ذخائر میں جو ہمیں باتیں نظر آتی ہیں وہ یہی دو باتیں ہیں، یا تو کسی ریاست کی حیثیت دارالاسلام کی ہوتی ہے یا پھر دارالحرب کی ہوا کرتی ہے۔ اب دارالاسلام کون سی ریاست ہے؟ دارالاسلام وہ ریاست کہلائے گی جہاں پر اسلامی شعائر زندہ ہوں، اسلام پر عمل کرنا مشکل نہ ہو، اور اسلامی احکام ظاہر ہوں، معمول ہوں، یعنی عمل میں ہوں، اور ان میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جاتی ہو، جیسا کہ عام طور پر اس وقت دنیا میں تقریباً ایسا ہوتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل دارالحرب وہ ریاست کہلاتی ہے جہاں پر اسلامی احکام پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، یعنی ان کی پریکٹس کرنا ممکن نہ ہو، یا ممنوع قرار دیا گیا ہو، یا جرم قرار دیا گیا ہو۔ اور اسپیشلی یہ کنڈیشن اس وقت پیش آئی، یا تاریخ میں اس کے نظائر اس وقت ملتے ہیں جب مسلمانوں کا دوسرے علاقوں کی حکومتوں سے جب ٹکراؤ رہا کرتا تھا، تو وہ حکومتیں مزاحم ہوا کرتی تھیں اسلام کے لیے، اور ان کا نقطۂ نظر یہ ہوا کرتا تھا کہ جہاں کہیں بھی ہماری مملکتوں میں اگر مسلمان موجود ہیں تو بالکل یا اسلام پر عمل کرنا ممنوع قرار دیا جائے اور جرم قرار دیا جائے، تو ایسی ریاستیں دارالحرب قرار پاتی تھیں۔ تو یہ بنیادی اصطلاحات ہوئی جہاں شاعر اسلام زندہ ہیں، یعنی اسلامی نشانیاں زندہ ہیں، اسلام پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو اسٹیٹ اس سلسلے میں رکاوٹ نہیں بن رہا ہے، تو وہ ریاستیں، وہ حکومتیں، مملکتیں دارالاسلام قرار پائیں، اور جہاں پر رکاوٹیں ہیں وہ مملکتیں دارالحرب قرار پائیں۔ اب یہ تو ہو گئی بنیادی اصطلاح کی بات۔ اب اس کے بعد میں آج خاص طور پر یو این چارٹر جس طرح سے کام کرتا ہے، یا آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیکولر اسٹیٹ جس طرح سے کام کرتے ہیں، یا آج حقوق انسانی کا جو ایک عالمی منشور ہے جو پوری دنیا کے لیے یکساں ہے، کسی ایک مملکت سے اس کا تعلق نہیں، اور اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اقلیتیں جہاں کہیں بھی ہوں محفوظ ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اکثریتیں کس انداز سے زندگی گزاریں گی وہ بھی طے ہوتا ہے، اور مذہبی آزادی گویا سیکولر اسٹیٹ کا ایک اہم ترین پارٹ ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی کنڈیشن میں آج جو بھی عمومی ریاستیں ہوا کرتی ہیں ان کی حیثیت دارالاسلام ہی کی ہوا کرتی ہے، اور اس کی بہترین مثال ماضی قریب میں امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے فتاوی میں ملتی ہے۔ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے عہد کے ایک نابغہ فقیہ ہیں، اور عظیم ترین فقیہ ہیں، بلکہ عرب کے ایک بہت عظیم متبحر عالم دین اور فقیہ کا ان کے متعلق نقطۂ نظر یہ ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں امام اعظم نعمان ابن ثابت زندہ ہوتے تو گویا کہ وہ امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی شکل میں زندہ ہوتے۔ تو اتنے عظیم ترین عالم ربانی جن پر پورے بلاد اسلامیہ کا ایک طرح سے اتفاق ہے، اور اسپیشلی بر صغیر ہند و پاک کا اتفاق ہے، اور انہیں مجدد اسلام کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے، اور ان کی تحقیقات گواہ ہیں کہ امام اہل سنت کی تحقیقات کی واقعتاً حیثیت بھی ایسی تھی کہ وہ اپنے عہد کے نابغہ قرار پاتے ہیں۔ امام اہل سنت شاہ امام حمزہ خان محدث بریلوی کے عہد میں بھارت کی سرزمین پر انگریزوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، لیکن انگریز ہر چند کی وہ ظلم بھی کیا کرتے تھے، اور انڈین لوگوں پر ان کی زیادتیاں بھی ہوا کرتی تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انڈین لوگوں کے لیے کچھ آزادیاں فراہم کر رکھی تھی، اور ان آزادیوں میں اسپیشلی مذہب کی آزادی تھی کہ مذہب کی کوئی پریکٹس کرنا چاہے تو انگریزوں کی طرف سے کوئی ممانعت نہ تھی۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت شاہ امام حمزہ خان محدث بریلوی نے اپنے عہد میں بھارت کی مملکت کی جو تحقیق کی، وہ تحقیق یہ کی کہ یہاں یہ دارالاسلام کی حیثیت رکھتا ہے، اور آج تک کم سے کم اس اینگل سے بھارت کی حیثیت متاثر نہیں ہوئی ہے، یعنی مذہب پر عمل کرنے کی آزادی انگریزوں کے عہد میں جس طرح سے تھی، آزادی کے بعد میں بھی وہی روش قائم ہے۔ فرق اتنا ہوا ہے کہ پہلے انگریزوں کی حکومت تھی اور اب ایک سیکولر حکومت ہے، لیکن حکومتوں کا انداز بدلا ہے۔ یہ جو بیسک اسٹرکچر ہے جس کی بنیاد پر مملکتیں دارالاسلام سے نکل کر کے دارالحرب میں جاتی ہیں، وہ بنیادی ڈھانچہ نہیں بدلا ہے، لہذا آج بھی انڈیا کی حیثیت دارالاسلام کی ہوا کرتی۔ جی، آپ نے جیسا بتایا کہ ہندوستان کی حیثیت دارالاسلام کی ہے،
اور اس میں جو اس کا سب سے پہلے جنہوں نے اس کے بارے میں اپنی ڈگری دی یعنی فتویٰ دیا وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جو ٹریڈیشنل اسلام ہے جس کو ہم لوگ صوفی اسلام بھی کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں، ان کے علماء کا موقف اور اس میں جو بھی سر فہرست ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا موقف تو ہندوستان کے تعلق سے دارالاسلام کا رہا ہے۔ اس کے برعکس جو بعد میں جو فرقے وجود میں آئے اسلام میں 17ویں صدی میں عرب سے جو فرقہ اٹھا اس کو وہابزم ہم کہتے ہیں، اسی کی شاخ ہندوستان میں الگ الگ ناموں سے جانی جاتی ہے۔ دیوبندیت جو ہے وہ بھی اسی کی شاخ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب دارالاسلام کا ہندوستان کو کہا تو اسی ٹائم پہ ان کے جو کنٹمپریری علماء تھے اور آج تک جو دیوبندی علماء جو وہابی علماء تھے ان کا کیا موقف ہندوستان کو لے کے اس وقت تھا اور آج بھی کیا اپنے موقف میں انہوں نے کوئی تبدیلی کی ہے یا وہی موقف ہے آج تک؟ جیسا کہ جو سنی اور صوفی علماء ہیں ان کا موقف ہندوستان کو لے کے اعلیٰ حضرت نے جو دیا تھا کہ یہ دارالاسلام ہے وہ تب سے لے کر آج تک قائم ہے، بلکہ اس میں یہ اور اضافہ ہوا ہے کہ اب تو مائنورٹیز کے رائٹس جو ہیں حقوق وہ ان کی باقاعدہ تحفظ کیا گیا ہے۔ تو اس میں اور جو ہے جو پہلے آزادی مذہبی اتنی نہیں ملتی تھی، ابھی مذہبی آزادی کے ساتھ میں پرسنل جو آزادی ہے یعنی ہیومن رائٹ کا جو ایک بیسک کریکٹر ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو دیوبندی اور وہابی علماء تھے ان کا کیا رخ تھا اور آج کا ان کا کیا رخ ہے؟ علماء دیوبند کا آج بھی ہندوستان کی مملکت کی حیثیت کو لے کر کے یہ موقف ہے کہ اس کی حیثیت دارالحرب کی ہوا کرتی ہے، اور اس بنیاد پر جن مسائل کا تفرع ہوا کرتا ہے، جو مسائل نکلا کرتے ہیں، جیسے مان لیجیے بینکنگ کا مسئلہ ہے، تو آج بھی ہم علماء اہل سنت عام طور پر یہ فتویٰ دیا کرتے ہیں کہ انڈین بینک سے جو انٹرسٹ ملا کرتا ہے وہ انٹرسٹ سود نہیں قرار پائے گا، سود نہیں کہلائے گا، اور اس کے برعکس علماء دیوبند کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ یہ بالکلیہ سود قرار پاتا ہے، اور بنیاد پھر وہی بنتا ہے اس میں کہ یہاں کے جو بینکس ہیں وہ ان کی حیثیت کیا ہوا کرتی ہے۔ ان کی حیثیت دارالاسلام کے بینکس کی ہوا کرتی ہے، دارالحرب کے بینکس کی ہوا کرتی ہے۔ تو امام اہل سنت شاہ امام حمزہ خان محدث بریلوی کا موقف چونکہ ہندوستان کو لے کر کے یہ ہے کہ یہ دارالاسلام ہے، البتہ یہاں کے جو کفار ہیں ان کو آپ نے حربی مانا ہے، تو کفار کے مسائل کچھ الگ رہیں گے اور مملکت کی حیثیت کچھ الگ رہے گی۔ علماء دیوبند کا تقریباً روز اول سے یہ موقف رہا ہے کہ آج بھی، پہلے بھی ہندوستان دارالحرب تھا اور آج بھی اس کو دارالحرب ہی مانا جاتا ہے، اور یہ کہ لمبا چوڑا فقہی نقطہ نظر کا اختلاف ہے جس کے پیچھے ان کا اپنا موقف ہے اور ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن میری معلومات جہاں تک ہے آج بھی اس بیسک موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور آج بھی علماء دیوبند، علماء وہابیت اور خاص طور پر علماء اہل حدیث وغیرہ بھارت کی سرزمین کو مملکت کی حیثیت سے دارالحرب ہی کی حیثیت دیتے ہیں۔ اچھا، مان لیجئے کہ کوئی ملک ہو ایکس وائی زیڈ، اگر اس کی حیثیت دارالحرب کی ہے تو جو اسلامک نقطۂ نظر ہے اس کے تعلق سے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ ایک فقہی مسئلے کی بنیاد اس پر ہوتی ہے۔ فقہی مسئلے کی بنیاد یوں ہوا کرتی ہے کہ میں نے جیسا کہ ابتدا میں بھی بتایا تھا کہ کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں فقہی مسائل، یعنی عمل کرنے کے مسائل کی، جن مسائل کی حیثیت بعد میں طے ہوتی ہے، ان مسائل کی بنیاد پہلے طے ہوتی ہے، اور وہ بنیاد کہیں نہ کہیں اس بات میں پیوست ہوتی ہے کہ مملکت کی حیثیت کیا ہے۔ تو مملکت کی حیثیت دارالاسلام کی ہے یا دارالحرب کی ہے، اور اس کے بعد ہی دوسری چیزیں طے پاتی ہیں، تو اس بنیاد پر یہ بحث چھڑتی ہے۔ اب جہاں تک بات یہ ہے کہ اگر کہیں پر کسی مملکت کی حیثیت دارالاسلام کی طے پائی یا کسی مملکت کی حیثیت دارالحرب کی طے پائی، تو اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ تو اس سلسلے میں کوئی بہت واضح نقطۂ نظر تو اسلامی آثار میں نظر نہیں آتا، اور اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ جو اصطلاحات ہیں یہ اصطلاحات ہی بعد کی ہیں۔
یہ اصطلاحات ہی فقہائے اسلام کے عہد کی ہیں، اور زمانوں کے اعتبار سے انہوں نے جس طرح سے چیزوں کو محسوس کیا ویسی اصطلاحات بنائی، اور پھر اسی اینگل سے ڈیفائن کیا، اور اسی پر پھر مسائل کی تفریح ہوئی۔ البتہ بنام اسلام بعد میں جو فرقے وجود میں آئے اور جن کے مزاج میں تشدد رہا، ان کے مطالعے سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے اگر کسی مملکت کی حیثیت دارالحرب کی ہو تو وہ گویا وہ آنن فانن اس سے نجات چاہتے ہیں، اور وہ گویا کی ایک اپنی مستقل مملکت کا وجود چاہتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے یہ چیز مستفاد ہوتی ہے، جبکہ اگر ٹھیٹ اسلامی نقطۂ نظر کا مطالعہ کیا جائے یا بنیادی اسلامی ماخذ کا مطالعہ کیا جائے تو اس طرح کی بات بنیادی اسلامی ماخذ میں نظر نہیں آتی۔ جی، میرا اگلا سوال یہی تھا، اس کا آپ نے پہلے ہی جواب دے دیا کہ جو متشدد تنظیمیں ہیں، ریڈیکل آرگنائزیشن ہیں، ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہیں، وہ کس طریقے سے اس لفظ کا یعنی دارالحرب کا استعمال کر کے اپنے ناپاک عزائم کو جو ہے وہ مذہب سے جوڑتی ہیں، اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو مذہب سے جوڑ کر کے اور نوجوانوں کا فیوچر خراب کرتی ہیں، اور ایک امن و امان کی جو صورتحال ہوتی ہے ملک میں اس کو کمزور کرتی ہیں، اور ایک کانفلکٹ جو ہے وہ کریٹ کرتی ہیں۔ تو یہ آپ نے اس کا بخوبی اچھا جواب دے دیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج کی اس گفتگو سے ہمارے جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، ان کو کافی حد تک یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی، ان ٹرمنالوجی کی بھی بات تو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور آج جو موجودہ نیشن اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے، جہاں پر ایک تو ہیومن رائٹ کا چارٹر ہے، اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس کے علاوہ ہر ملک کے اپنے اپنے قوانین ہیں، اپنے اپنے کانسٹیٹیوشن ہیں۔ ہم ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں ایک تو سارے انسانوں کے اپنے حقوق ہیں، ہیومن ڈگنیٹی کی بات کہی گئی ہے، ہمارے پریمبل میں ڈگنیٹی کی بات کہی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اقلیتوں کے الگ سے جو رائٹس ہیں، ان کے حقوق جو ہے ان کا تحفظ کیا گیا ہے، ان کے پرسنل رائٹس ہیں، مذہبی رائٹس بھی ہیں، یعنی ان کو مذہب کے نام پر ان کو آزادی دی گئی ہے، ان سب چیزوں کو پریکٹس کرنے کی، ان کو عمل میں لانے کی۔ ایسے میں جو ہمارے علماء نے، جو پرانے علماء نے جو ہندوستان کو لے کے جو فیصلہ دیا تھا، جو فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان کی حیثیت دارالاسلام کی ہے، وہ بہتر تھی، اور آج نوجوانوں کو، نئی نسل کو سمجھنا چاہیے کہ جو بزرگوں کا عقیدہ رہا ہے، ہمارے جو اہل سنت والجماعت کے ٹریڈیشنل علماء کا عقیدہ رہا ہے، انہی سے وابستہ رہیں، انہی سے منسلک رہیں۔ بعد کی جو جماعتیں وجود میں آئی ہیں، بعد میں جو اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہیں، تنظیمیں بنا کر، تحریکیں بنا کر، نئی نئی فکر لا کر اسلام میں، ان سے باز رہیں، ان سے دور رہیں، ان کا اصل اسلام سے، ان کا جو رسول اللہ کا اسلام تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، اور بعد میں جو صوفیاء کرام کا اسلام ہے، ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ وہ پاور پالیٹکس کے لیے اور اپنے آپ کو ایک نئے انداز میں، نئی آئیڈیولوجی میں پیش کر کے پاور پروجیکٹ کے طور پر اسلام کو جو انہوں نے پیش کیا، اس سے دور رہیں۔ مفتی صاحب قبلہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ رمضان میں آپ کے مصروفیات کافی ہیں، ایسے میں آپ نے ہمارے لیے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔